थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम रेवरेंड ताहिर रफ़ीक आज शाम इक्विप फॉर विक्ट्री प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, और मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपके लिए रूहानी तौर पर बरकत, तरक्की और शादमानी का सबब बनेगा। आमीन। मैं आपको इनकरेज करूँगा आज की इस वीडियो को आप ज़रूर अपने स्टेटस पर भी शेयर करें, और इसके साथ साथ आप अपने जो दूसरे जानने वाले हैं उनको भी आगे फॉरवर्ड करें, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग आज के कलाम के वसीला से बरकत अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, यू आर अ गुड गॉड लॉर्ड। आज शाम में यीशु मसीह के नाम से खुशामदीद कहता हूँ इस जगह पे, और खुदावंद इस जगह पे तेरे बड़े हुए हाथ का, तेरे खुले हुए आसमान का, रूह कुदस की जुम्बिश का, खुदावंद तेरे बड़े मसा का मैं इस जगह पे इकरार करता हूँ। मैं ये दुआ करता हूँ तो आज हमें मनिस्टर कर अपने कलाम से, ताकि बाप हमारी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम से सैर हों, मजबूत हों, और यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरी सबमिशन में देता हूँ, मुकम्मल सरेंडर करता हूँ। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आप मसीह यीशु में हैं, इफ़ यू आर इन क्राइस्ट जीसस यू आर नॉट पावरलेस। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप कमज़ोर मसीही नहीं हैं, आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जिस्मानी कमज़ोरी की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं रूहानी तौर पर कमज़ोर होने की बात कर रहा हूँ। सो मैं इस बात को अगेन से रिपीट करूँगा। अगर आप मसीह यीशु में हैं, इफ़ यू आर इन क्राइस्ट जीसस यू आर नॉट पावरलेस। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप कमज़ोर मसीही नहीं हैं। इफ़ यू आर इन क्राइस्ट जीसस यू आर विक्टोरियस। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप फाते हैं। इफ़ यू आर इन क्राइस्ट जीसस, अगर आप मसीह यीशु में हैं, यू आर मोर देन कॉन्कर। आपको फतह से बढ़ के गलबा हासिल है, आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और मैं चाहूँगा कि इस बात को आप ध्यान से सुने, इसको समझें और इसको अपने दिल में जगह दें। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि आपको यीशु मसीह का नाम दिया गया है, आमीन। वो नाम जो सब नामों से आला नाम है, और बाइबल ये कहती है यीशु मसीह के नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है, आमीन। हर एक घुटने को यीशु मसीह के नाम के आगे झुकना है, आमीन। बाइबल मुकद्दस जो है वो, अगर आप लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत देखें तो वहां पे लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, जाओ सांपों और बिच्छों को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ तो तुम्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा, आमीन। इसी तरह अगर आप मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ें तो वहां पे बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, कलीसिया पे आलम रवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। और इसके साथ अगर आप इफिसियों 2 बाब उसका 6 बाब 2 बाब और उसकी 6ठी आयत देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि हम यीशु मसीह के साथ आसमानी मुकामों पर बिठाए गए हैं, आमीन। और अगर हम इफिसियों 1 बाब और उसकी 19वीं आयत, जिसको मैं चाहूंगा कि हम खुदा के कलाम में से पढ़ें, मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा इसको ध्यान से सुने। यहाँ पे लिखा है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। फिर से मैं इसको पढ़ूंगा, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, आमीन। सो इसलिए जिस तरह मैंने शुरू में कहा, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप कमजोर नहीं हैं। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो यू आर नॉट पावरलेस। इस बात को अंडरस्टैंड करें, इस बात को समझें, इस बात को जानें, क्योंकि ये खुदा के कलाम की सच्चाई है। जिस तरह मैंने कहा, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप कमजोर मसीही नहीं हैं, आमीन। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अगर हम इस पे बात करें, लेकिन फिर भी जब हालात आते हैं, जब मुसीबतें आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, जब बीमारी आती है या कमी आती है या इब्लीस हमारे खिलाफ आता है या कोई जादूगर हमारे खिलाफ आता है, तो हमारा रवैया बिल्कुल जो है वो बाइबल की सच्चाइयों से हट जाता है। हमारा रवैया जो है वो उस वक्त जब हालात आते हैं तो हमारा रवैया बिल्कुल शागिर्दों की तरह हो जाता है। जिस तरह शागिर्द जब कश्ती में जो है वो पानी आया, जब तूफान का सामना उनको हुआ, तो उन्होंने कहना शुरू किया और यीशु मसीह को उन्होंने जगाया और कहा, क्या उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? और यही ईमानदारों का हाल है। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात करूंगा और बताऊंगा कि पिछले कुछ माह के अंदर मैंने इस बात को देखा है
ایماندار ان حالات میں، جن حالات میں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ایمانداروں کا جو رویہ تھا وہ بالکل اسی طرح تھا۔ حالات جب ان کے خلاف تھے، جب میڈیا جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کر رہا تھا، جب ہمیں عجیب عجیب باتیں سننے کو مل رہی تھی، لوگ جو ہے وہ بجائے خدا کے کلام کی سچائی کو اپنے اندر لیتے، خدا کے کلام کی سچائی کا یقین کرتے، لوگ جو ہے وہ اپنے حالات کے مطابق، اور میں یہاں پہ اس بات کو کوٹ کروں گا، لوگوں نے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ سو اگین میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا، اگر آپ مسیح یسوع میں ہے تو اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں اور اس کو اپنے اندر جگہ دیں۔ اگر آپ مسیح یسوع میں ہے تو بائبل مقدس کی یہ سچائی ہے کہ آپ کمزور نہیں ہے، یو آر ناٹ پاور لیس۔ آپ کو یسوع مسیح کا نام دیا گیا ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ سانپوں اور بچھوں کو کچلو۔ آپ کو جو ہے وہ یسوع مسیح کا نام دیا گیا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ آپ خدا باپ کی دہنی طرف آسمانی مقاموں میں یسوع مسیح کے ساتھ بٹھائے گئے ہیں۔ خدا کی قدرت جس کی کوئی حد نہیں ہے وہ آپ کے لیے موجود ہے، کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور خدا آپ کے ساتھ ہے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لیکن پھر بھی جب حالات لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ اس سچائی کو بھول جاتے ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو اس سچائی کا علم بھی نہیں ہوتا۔ سو دا ریزن وائی، کیوں اس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے کلام کی سچائی کے مطابق نہیں دیکھتے۔ اور وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اوسیہ 4 باب اور اس کی 6 آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے۔ My people are destroyed because of the lack of knowledge۔ میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے۔ عدم معرفت کا مطلب ہے علم کا نہ ہونا۔ اور اگر آپ یسایہ 5 باب اور اس کی 13 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں۔ سو لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بائبل مقدس کی یہ سچائی ہے اور یہ سچائی میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ یہاں پہ میں یہ بات کہوں گا، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے ان کو پتہ ہے، انہوں نے اس بات کو پڑھا بھی ہے، ان سچائیوں کو پڑھا بھی ہے، ان سچائیوں کو ہو سکتا ہے انہوں نے پریچ بھی کیا ہو، لیکن وہ اس کو حقیقت کے طور پر نہیں لیتے۔ وہ اس کو تھیولوجی کی حد تک لیتے ہیں، اچھی تعلیم کی حد تک لیتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر وہ اس ریئلٹی کو نہیں لیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ وہ اس کو ریئلٹی کے طور پر، اس کو حقیقت کے طور پر نہیں لیتے، اس لیے وہ اس حقیقت میں جیتے نہیں ہیں، اور جب وہ جیتے نہیں ہیں تو وہ اس حقیقت کا بلیو نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے۔ اور کیونکہ وہ یقین نہیں کرتے اس لیے یہ حقیقت، یہ کلام کی سچائی ان کی زندگی کے اندر پوری نہیں ہوتی۔ سو اس لیے جب حالات آتے ہیں تو وہ پھر حالات کے مطابق موو کرتے ہیں۔ وہ حالات آتے ہیں تو پھر خدا کے کلام کو بولنے کی بجائے وہ حالات کو بولتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری اصل حقیقت کیا ہے، وہ جب حالات ہماری زندگی میں آتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جب سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی بھی سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے، تو جو ایکچولی ہم ہوتے ہیں وہ باہر ہو آ جاتے ہیں ہم لوگ۔ اور اس لیے جو ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، اس بات کو ہم نے جاننا ہے۔ اور بائبل مقدس جو بیان کرتی ہے، بائبل مقدس جو ہمارے تعلق سے بیان کرتی ہے، بائبل مقدس جو ہمارے تعلق سے کہتی ہے، اور یسوع مسیح میں جو ہم ہیں، کیونکہ یسوع مسیح میں جو ہم ہیں اس کے لیے یسوع مسیح نے ایک قیمت ادا کی ہے، ہمیں اس کو جاننا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو حقیقت کے طور پر لینا ہے اور اس میں جینا ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم اخیر زمانہ میں ہیں، اور اس آخری دور میں آنے والے حالات کس طرح کے ہیں، کس سمت میں جائیں گے، ہم ان حالات کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلام کی سچائیوں کو جانیں، خدا کے کلام کی سچائیوں کے مطابق زندگی بسر کریں، اپنی زندگی میں کلام کو لیں، جو کلام کہتا ہے وہ کریں، جو کلام کہتا ہے اس کا یقین کریں، نہ کہ ان باتوں کا، ان خیالات کا، ان رویوں کا، ان سوچوں کا جو خدا کے کلام سے ہٹ کے نہیں ہے، یا دنیا کی باتوں کا، یا دنیا کے تجربے کا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے اس بات کو دھیان سے سنیں اور سمجھیں،
خدا کے کلام کو لیں, اس کے اندر جو بیان کیا گیا اس کو جانیں اور اس کو سمجھیں. آمین. سو انڈرسٹینڈ کریں, اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ کمزور نہیں ہیں. یو آر ناٹ پاور لیس. یہ بائبل کی وہ حقیقت ہے جو ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے جاننا ہے, سمجھنا ہے, جینا ہے. ایز اے چرچ ہمیں جینا ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا, اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, یسوع مسیح نے کہا, جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں نے تمہیں بھیجا ہے. سو ایز اے چرچ ہم اس زمین پر بھیجے گئے ہیں, ایز اے چرچ ہم اس زمین پر رکھے گئے ہیں, اور ہم اس لیے نہیں رکھے گئے کہ اس زمین پر ہم دنیا اور دنیا کی طرح اپنی زندگی کو بسر کریں, بلکہ ہم اس زمین پر یسوع مسیح کے نمائندے کے طور پر جانے اور پہچانے جائیں. ہم اس لائف کو جیئیں جو ہمارے لیے بنالم سے پیشتر تیار کی گئی ہے, اور ہم آسمان کی بادشاہی کے گواہ کے طور پر ان آخری ایام میں خدا کی بادشاہی کو وسعت دیں, خدا کی بادشاہی کو ایکسپینڈ کریں. اور جس طرح لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. ہم جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ہم اس آخری زمانہ میں خدا کے کلام کی حقیقت میں جیئیں, خدا کے کلام کی جو سچائیاں ان میں جیئیں, اور جب ہم ان میں جیئیں گے, جب ہم ان حقیقت کو اپنی زندگی میں لیں گے, ان کا یقین کریں گے, تو ہمارے ایسے کرنے سے خدا کے نام کو جلال ملے گا, اور ابلیس کے کام جو ہے وہ ہماری اپنی زندگی میں اور ہمارے وسیلہ سے دوسروں کی زندگی میں مٹیں گے. آمین. آئے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے خدا کے کلام میں سے, اور بائبل مقدس میں سے جو ہے وہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا. رومیو 5واں باب اور اس کی جو ہے وہ 6 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لکھا ہے, کیونکہ جب ہم کمزور تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو. لکھا ہے کیونکہ جب ہم کمزور تھے, اس ٹینس کو دیکھیں, یسوع مسیح کے بغیر اور یسوع مسیح سے پہلے, یسوع مسیح کے قربان ہونے سے پہلے, یو آر پاور لیس. آپ کمزور تھے. یہاں پہ لفظ لکھا ہے ہم کمزور تھے, انگلش میں پاور لیس, ہوپ لیس, ہم اس قابل نہیں تھے. بٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہاں پہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے, کیونکہ جب ہم کمزور تھے, جب ہم پاور لیس تھے, جب ہم ہیلپ لیس تھے, جب ہم اس پوزیشن پر نہیں تھے, تو لکھا ہے عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے ہوا. آمین. اور جو ہے وہ اس بات کو سمجھیں, اب جب ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم پاور لیس نہیں ہیں, کیونکہ بائبل مقدس کی جو سچائیاں ہیں, بائبل مقدس جو بیان کرتی ہے, اس کو ہم نے جاننا ہے. اور میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ 3 سچائیوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ بڑی اہم ہے, جو ہمیں سمجھنا ہے, کیونکہ ہم کمزور نہیں ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب لکھا ہے جب ہم کمزور تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. مسیح ہمارے لیے ہوا, اور جب مسیح ہوا تو اس نے ہمارے لیے پوری قیمت ادا کی. آمین. مسیح یسوع نے ہماری رہائی کے لیے, ہمیں چھڑانے کے لیے, ہمیں بچانے کے لیے پوری قیمت ادا کی ہے. آمین. اور اگر آپ عبرانیوں کے خط کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اس نے ہماری ابدی خلاصی کرائی ہے. میں اس حوالے کو چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں, اور یہ وہ سچائی ہے جس کو ہر ایماندار کو پتا ہونا چاہیے. ہر ایماندار کو چاہیے کہ وہ اس سچائی میں جیے کہ اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہماری ابدی خلاصی کرا دی گئی ہے. ہماری خلاصی کیوں؟ کیونکہ ہماری خلاصی کے لیے اس نے پوری قیمت ادا کی ہے. سو عبرانیوں 9واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی. آمین. سو اس نے ہماری رہائی کے لیے پوری قیمت ادا کی ہے. سو جو پہلی سچائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ آزاد ہیں, آپ چھڑائے گئے ہیں, آپ رہا کیے گئے ہیں. اور ہر روز ہمیں اس سچائی میں جینا ہے, ہمیں اس سچائی میں جینا ہے, اس سچائی پہ یقین کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو اب ہم غلام نہیں ہیں, اب ہم غلامی میں نہیں ہیں. یہ بائبل کی سچائی ہے اور ہمیں اس سچائی کا یقین کرنا ہے. آمین. دوسری بات بائبل یہ کہتی ہے
کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو بائبل یہ کہتی ہے ہم نئی مخلوق بن جاتے ہیں، ایک ایسی مخلوق جس کا کوئی ماضی نہیں ہوتا۔ ہمیں ہر روز جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ بات یاد دلانی ہے، اپنے ذہن کو نیا بنانا ہے کہ اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم مسیح یسوع میں نئی مخلوق ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جس کا ماضی نہیں ہے، اور ہمیں اس ایریا میں کسی بھی طرح کی سٹرگل کرنے کا ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہر روز اپنے آپ کو یاد دلانا ہے، ہر لمحہ اس بات کو یاد دلانا ہے کہ ہم مسیح یسوع میں نئی مخلوق ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو گناہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر جو کچھ بھی تھا، ہمارے خلاف جو کچھ بھی تھا، اس کو مٹا دیا گیا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب جب ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم نئی مخلوق ہیں۔ ہمیں اس سچائی کو اپنے لیے جو ہے وہ ہر روز اس سچائی کا اقرار کرنا ہے۔ آمین۔ دوسری بات، جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا، ہم مسیح یسوع میں نئی مخلوق بن گئے، تو بائبل یہ کہتی ہے کہ اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم خدا کی راست بازی ہیں۔ آمین۔ ہمیں راست باز بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسیح یسوع میں راست باز بنا دیے گئے ہیں، اور اس کے لیے اگر آپ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور 21ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے ہم خدا کی راست بازی ہے۔ آمین۔ ہر روز اپنے آپ کو اس بات سے اپنے ذہن کو نیا بنائے کہ ہم خدا کی راست بازی ہیں۔ آمین۔ اور جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس بات کو دھیان سے سنیے گا، جب ہم خدا کی راست بازی ہیں تو یہ بائبل کی سچائی ہے کہ ابلیس کا قانونی طور پر ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ آمین۔ کیوں ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ کلسی 2 باب اور اس کی 13ویں اور 15ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے جو کچھ ہمارے نام پر تھا اور ہمارے خلاف تھا خدا نے اسے مٹا ڈالا، اور صلیب پر کیل کے سبب سے اس کو ان کو جڑ دیا گیا ہے، اور ہمیں گناہوں کی معافی دے دی گئی ہے، عطا کر دی گئی ہے۔ آمین۔ اس لیے اب ابلیس کا قانونی طور پر ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، اور ہمیں اس سچائی میں جینا ہے، ہمیں اس حقیقت میں جینا ہے، کیونکہ اگر اب ابلیس کا ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر ابلیس جو ہے وہ ہمارے خلاف کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میں شروع سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ کمزور نہیں ہیں۔ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ کو فتح سے بڑھ کے غلبہ دیا گیا ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ کو یسوع مسیح کا نام دیا گیا ہے، آپ خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھے ہیں، آپ کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑایا گیا ہے، آپ کو لعنت سے رہائی بخشی گئی ہے آپ کو۔ آمین۔ اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں دلیر ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان سچائیوں کو لینا ہے اور ان سچائیوں کو اپنے دل میں جگہ دینا ہے، اور ہمیں دلیر ہونا ہے۔ ہمیں مسیح یسوع میں جو ہماری پہچان ہے اس میں چلنا ہے، ہمیں بائبل کی یہ جو سچائیاں ہیں ان سچائیوں میں جینا ہے، اور ہمیں ان سچائیوں کا یقین کرنا ہے، اور ابلیس کے کاموں کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگیوں میں مٹانا ہے، کیونکہ اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم پاور لیس نہیں ہے، اور اب ابلیس کا قانونی طور پر ہمارے خلاف اور ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب ہم غلام نہیں ہیں، اب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آمین۔ اور ہمیں اس سچائی کو لینا ہے، ہمیں اس حقیقت میں زندہ رہنا ہے، ہمیں اس حقیقت کے مطابق اس زمین پر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کی ان سچائیوں کو لیں گے اور ان سچائیوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو ہم اس زمین پر ابلیس سے کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے۔ جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم ان آخری ایام میں ہیں اور ہمیں نہیں پتا حالات کس سمت میں جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا آنے والے حالات کیسے ہوں گے، ہمارے سامنے آنے والے ایام میں کیا ہوگا۔ اس لیے یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بائبل کی سچائیاں ہیں ہم ان سچائیوں کو جانیں، ہم ان سچائیوں کو پہچانیں، ہم ان سچائیوں میں جئیں۔ آمین۔ ہم اس بات کو جانیں کہ ہم مسیح یسوع میں کون ہیں، ہم میں کون ہے، بائبل ہمارے تعلق سے کیا بیان کرتی ہے، خدا کا کلام ہمارے تعلق سے کیا کہتا ہے،
خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے خلاف نہیں ہے، خدا نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، خدا نے ہمیں یسوع مسیح کا نام دیا ہے، خدا کی قدرت ہمارے لیے موجود ہے، ہم آسمانی مقاموں میں خدا باپ کی دہنی طرف بٹھائے گئے ہیں، ہم تاریکی کے قبضہ سے چھڑائے گئے ہیں، ہم لعنتوں سے رہا کیے گئے ہیں، اور ہم خدا کی راست بازی ہیں، ہم نئی مخلوق ہیں۔ آمین۔ میں آپ کو انکریج کروں گا، خدا کے کلام کی ان سچائیوں کو لیں، ان کا یقین کریں اور ان میں جئیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے، آپ اپنی زندگی میں خدا کی فتح بندی کا ایکسپیرینس کریں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے۔ تھینک یو جیسس، ہاللویا۔ خدا باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا کرتا ہوں، آج کا کلام جتنے لوگوں تک پہنچا ہے، جنہوں نے ہمیں لائیو سنا ہے اور جو بعد میں بھی سنتے ہیں، خدا ان تیرا کلام ان سب کو منسٹر کرے، تیرے کلام سے وہ سیر ہوں، تیرے کلام کی وہ ضرورت کو پورا، تیرے کلام سے ان کی ضرورت پوری ہو، اور یسوع مسیح کا نام خداوند عزت اور جلال پائے۔ میں ان سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں، تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔